बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद है अहद न्यूज कराची के स्टूडियो के अंदर और हम एक मेहमान एक शख्सियत में जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, जनाब अब्बास चीमा साहब। आज हमने इनसे कुछ सवाल करने हैं, कुछ ऐसे सवाल कि ये जिस सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो चीमा साहब मैं आज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको कोई डर, कोई खौफ, कोई नौकरी जाने का डर, ऐसा कुछ नहीं है आपको? सही। पहली बात तो यह है कि कुरान में अल्लाह पाक कह रहा है कि मेरे से डरो जी, वहदहुल्ला शरीक हूं मैं, मेरा कोई शरीक नहीं है। कुरान ही सबसे बड़ी एक ताकत है, हर चीज की शफा भी कुरान में है ना जी। दूसरा, हमारा जो जिस खानदान से तल्लक है, आपको शायद याद होगा, हमारे एक उस जवान ने छोटी उम्र में एक गुस्ताख रसूल को जहन्नम वासल किया गर्मी में, जिसका नाम है आमर चीमा शहीद। वो हम लोग आपस में एक हैं, जिसका तल्लक इस वक्त जो उसका दरबार है वो वजीराबाद के साथ एक सारो की गांव है, वहां उसका दरबार बन गया। वो फायदे में तो वो रह गया ना कि जो छोटी उम्र में एक ऐसा काम कर गया कि गुस्ताख रसूल को जहन्नम वासल किया जनवरी में। उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में लाखों में जनाजा हुआ, जैसे खादिम दीदी साहब का जनाजा हुआ। उस जनाजे के बारे में तो सब बताते हैं कि जिस जनाजे में इतने बंदे शरीक हो जाए वो बंदा बख्शा जाता है, तो जिनके लाखों में हो जाए तो लाखों में तो जनाजा उनका होता है जिनका वो करदार होता है। ठीक है जी। हम समझ होते हुए भी इस चीज को क्यों नहीं समझते कि मैं कह रहा हूं कि मुझे डरना अल्लाह से है। इधर मैंने बार बार बोला है कि अफसरान बाला का अदब जो है वो जरूरी है, लेकिन आगे जो आंखें बंद की हैं उस पर मेरा फोकस करता है। आप देखो वीडियो का दौर है, जैसे आप लोग मीडिया वाले हैं, हमारे पुलिस मुलाजमा की मोबाइल पे क्लिप बन गया, वो रिकॉर्डिंग बन गई, पैसे ले रहा है, वो मोबाइल को धक्के लगा रहा है, वो जुर्म बन गया 100, 200, 500। उनके जो मसाइल हैं कभी उस पर डिस्कस किए? अफसरान बाला आए, घर से निकले, सुकून से आए, मकसद दफ्तर में आए, वहां गप्पे लगाई, दुनिया फिर भी ख्वार है। मेरा इख्तलाफ सईद भाई इन चीजों से है कि खुदा के लिए एक दिन मर जाना है, क्यों नहीं सोचते? बार बार मैं अच्छा लगता है कि इलाके में पुलिस अफसरों का आना जरूरी है, लोगों की राया की इज्जत। हजरत उमर फारूक साहब के बारे में सारी नहीं जाती है कि वो छुप के यानी खुफिया तौर पे मालूम करते थे कि आया पब्लिक मेरे बारे में क्या कह रही है। तो इनको नहीं मकसद चाहिए कि हम खुदा का खौफ करें, स्वाब का काम है जाके पता करें कि पब्लिक के साथ क्या बीती है। मैं सिर्फ इन 2 थानों की बात नहीं कर रहा, सरदार मीर साहब का मैंने जिक्र किया है, दस्ती साहब, वो भी अपनी नौकरी के दौरान वो ये काम करते थे। अगले दिन मैंने जिक्र किया क्या नाम है डॉक्टर मीर शेख साहब का, वो भी ये काम करते थे। उसके बावजूद बेशुमार अफसरान हैं जो जाके अपना खुफिया मालूमात करते थे कि यहां पे हमारे बारे में लोगों को रिमार्क्स क्या है। तो जिस यानी इतनी बड़ी हस्ती ने ये फोर्स आजाद की बनाई, जिनका बार बार जिक्र कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हमें चाहिए नहीं कि 26 लाख मरबा मील पे हुकूमत करके और उन्होंने जगह जगह जाके पता किया है, तो हम किस बीमारी का इलाज है? मैं ये बार बार कहता हूं कि मैं हमारी पत्नी पुलिस की कल मैंने जिक्र किया है कि किस खाते में है, मैं ये इसी में इख्तिलाफ है। पूछने का मकसद ये है कि कल वाले प्रोग्राम में आपने कहा कि यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। हमारे इनमें भी काफी बातें ऐसी आई हैं, इन प्रोग्राम चलने के बाद काफी अफसरान से भी राब्ता हुआ, उनका भी कहना यह है कि हमें इंसान नहीं समझा जाता बाज़ औक़ात। जी बिल्कुल ऐसी, आपके पास भी काफी मिसालें ऐसी होंगी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब इंसान बराबर बताया गया है और हकीकत है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपने देखा पुराने पिछले सिस्टम में हमारा जो पुलिस मुकाबला था, हाफ फ्राई फुल फ्राई, कितना मशहूर हुआ था। यार खुदा के खौफ से डरो। हाफ फ्राई हांडी को कहते हैं, फुल फ्राई हांडी को कहते हैं। तो यहां एक इंसान के बारे में जुमले निकलते थे, मैं कांपता था, अल्लाह इनको नेक दे दे, लेकिन फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये अल्लाह का इंसाफ है। आज शुक्र है कि उसके बाद ये पुलिस मुकाबलों वाली भी कहानी जो है वो स्टॉप हुई, वरना गुड वक्त में आने के लिए मैंने हाफ फ्राई कर दिया, मैं फुल फ्राई कर दिया। हमें मारना है उनको जो मुल्क दुश्मन है और जो यहाँ के कराची में या जहां पूरे पाकिस्तान में अमन के दुश्मन है। हमारी जंग उनसे है, हमारी शरीफ लोगों से, भूखे नंगे लोगों से, जिनके घर में आटा है, उनसे तो हमारा प्यार है। मेरा इख्तिलाफ यही है कि मुल्क में सिस्टम सही नहीं है, तकसीम गलत है, कभी अल्लाह करेगा वक्त आएगा। इस वक्त जो हम लोग कर रहे हैं, जो रोड पे जाता पकड़ कर खानापुरी की मैंने इतने केस कर दिए, मैं इसके खिलाफ हूं। मैंने शुरू से ये नहीं किया। जेलों में जो माओ के बच्चे बैठे हुए हैं, उनका जमानतों के पैसे नहीं आ रहे, वो गरीब लोग आस में बैठे हुए हैं कि हमें कोई जमानती करा दे, 5-7 हजार रुपए जुर्माने के चक्कर में बैठे हुए। क्या ये नेकी का काम नहीं है? सदका खैरात हम देते हैं, बलाओं को टालने के लिए देते हैं ना। क्या
تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ نیکی کا کام کرو. افسران بالا سے میرا کوئی اختلاف نہیں, میرا صرف اختلاف ہے کہ کوئی تو سوچو خدا کے لیے کہ ہم جو باز چیمہ کہہ رہا ہے آیا غلط کہہ رہا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں کرو. خاص کر مقصد یہ مال جو کمایا ہوا کسی کام نہیں آئے گا. ذکر ہو گیا 2-3 دفعہ ہمارے موجودہ ڈی آئی صاحب ویسٹ کا, پہلے 4 سال ایس ایس پی سینٹرل بھی رہ چکے ہیں, یعنی سینٹرل کا پیریڈ ان کا. کس بنیاد پہ تھے وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. آج میں سے ڈی آئی جی بن کے انہوں نے کیا انصاف دیا ہے, لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ انصاف دے رہے ہیں کہ پولیس ملازم ڈسمس, پولیس ملازم رگڑے میں, اور خوف خدا چاہیے. جاؤ عمرے پہ جان چھوٹے گی, جاؤ حج کر کے نہیں چھوٹے گی, چھوٹے گی عمل سے جان. میرا سعید بھائی صرف اختلاف اسی جگہ ہے. پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جو پولیس ہے پورے پاکستان کی ہے. میں پنجاب کی پولیس کا بھی نہیں اتنا مسئلہ کہہ رہا کہ بہت اچھے ہیں, اس میں بھی ابھی کل ایک ڈی پی او صاحب کا میں سن رہا تھا, بلکہ 2 ہے, ایک سرفراز ایک صاحب ایک اور ہیں, جوانوں کی طرح نکلے تھے. اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو, یار کیا بات ہے, وہ کسی کا کچھ کرو نہ کرو دعائیں لے لو, ان کو آس لگ جاتی ہے نا. کیا ہے وہ لوگ جوان ہوتا ہے, بڑی بات ہے. تو کس کا فائدہ ہے؟ جو بندہ سعید بھائی حق کے راستے پہ چل پڑے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. نقصان کس کو ہے؟ جو سب کچھ جانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو صاحب دینا ہے. سر ہم اپنے سوال سے ہٹ چکے ہیں. سوال میرا یہ تھا, یہ جو آپ آواز اٹھا رہے ہو, جس کاز کے لیے آپ لڑ رہے ہو, کیا کوئی آپ کو خوف نہیں ہے نوکری جانے کا یا ڈپارٹمنٹلی کسی سزا کا؟ کیونکہ بعض اوقات تو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پولیس افسر نہیں ہونا چاہیے, ایک مبلغ ہونا چاہیے. آپ اتنا ماشاءاللہ دین اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں. سوال میرا یہ, اور تیسرا سوال میرا یہ سیلف ریسپیکٹ کا, جو آپ نے بار بار ذکر کیا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی. میں اس بارے میں 3 سوالوں کا جواب جاننا. بھائی جان, سیلف ریسپیکٹ پہلے ذکر کیا ہے کہ ہر بندے کو مقصد ہے کہ اس کا حساب ملنا چاہیے. اگر میں اچھا کام کروں مجھے شاباش ملنی چاہیے. اگلے دن میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو شاباش ملے گی. ایک قبرستان کا معاملہ ہوا وہاں ہمارے منگوپیر کے علاقے میں, تو وہاں میں خود گیا. پبلک مقصد وہی جو ہمارے خال احتجاج کرنے کی فوج بن گئی تھی. میں نے بولا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بولا یہ ہے. میں کیا بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون وہاں بدماش ہے جو قبریں قبضہ کر رہا ہے. میں گیا, سارا موجود ہے. یہ ریکارڈ میں عدالتوں میں دوں گا جب ایسا موقع آئے گا, جب یہ چھیڑخانی کریں گے. سعید بھائی عدالتی نظام بہت بہتر ہے. ابھی ان کو نہیں پتا لگ رہا کہ ہم کون سی سراغ میں اپنی انگلی پھنسا رہے ہیں, انگلی دے رہے ہیں نا, ابھی نہیں پتا. ابھی مشورے بھی کر رہے ہوں گے, یہ ہے وہ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں, اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ہزاروں کے حساب سے ویڈیو کلپ موجود ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ عباس چیمہ جیسا ہم نے افسر نہیں دیکھا. وہ قرآن بھی سر پہ رکھ کے بولیں گے, حلف بھی دیں گے. ایسے لوگ آن لائن ہیں, میرا رابطہ سب سے ہے. لیکن مجھے تو سب سے پہلے اللہ کی مدد چاہیے جو میرے ساتھ ہے. مجھے ٹینشن, ڈروں میں کیوں ان سے یار, بادشاہ بندے ہو, ان کو سلوٹ کروں گا. ہمارے افسر ہیں اور بے شمار اچھے افسران ہیں جو میری طرح وہ بھی قید کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں چونکہ ہمارا ستیہ ناس ہے سندھ گورنمنٹ کا, اللہ ان کو نیک ہدایت دے. جو پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ ٹینڈر سسٹم ہوتا ہے, ایک ٹینڈر کھلتے ہیں دوسرے, یہاں بھی ٹینڈر ہی ہے, سب کو پتا ہے. میں بے شک سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو تکلیف ہو اس بات کی, لیکن کرپشن کے حساب سے 4 صوبوں میں ٹاپ پہ یہ جو ایوارڈ یافتہ ہوتا ہے نا, وہ ایوارڈ مل سکتا ہے کرپشن میں. اگر میں تو سمجھا بلکہ پوری دنیا میں کہیں سے اس کا کوئی حساب لگائے اور سروے لگاتے ہیں تو صوبہ سے ٹاپ پہ آئے گا. ساری دنیا کو پتا ہے اینٹی کرپشن یعنی ہے اینٹی کرپشن, سب کو پتا ہے. یعنی ہر چیز کا ایک یعنی پیمانہ ہوتا ہے. سعید بھائی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی شو کا مل گیا, میں جواب دے رہا ہوں, کل جمع کرا دوں گا, مجھے کیا ٹینشن ہے. نوکری خدا نے وعدہ کیا ہے. دوسرا میرا اللہ کا شکر ہے, بڑا اللہ کا بڑا کرم ہے, سیٹ اپ ہمارا بڑا صحیح ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی طبی مہم جو چل گئی ہے, یہ چھوٹی چیز ہے جو لاکھوں کے حساب سے دنیا جو ہے نکل پڑے گی انشاءاللہ وقت پہ کہ ایک ہی بندہ ایک ہی سر کافی ہوتا ہے قوم جگانے کے لیے. لیکن ہو من کا سچا, بیروپیہ نہ ہو, بھاگنے والا نہ ہو. تو ہر بندے کی رات کو سوچ ہوتی ہے یار یہ بندے کو اتنا اللہ نے نام دیا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ ان کا اللہ بھلا کرے کہ جن کی وجہ سے اس وقت مجھے اس چھیڑ خانی میں اللہ میں نہیں چاہتا تھا, تو میرے کو لاکھوں کے حساب سے فالوور ہو گئے. میں تھک گیا فون سن کے, اور کون سے رولے پڑ گیا دنیا سے اور جوان نکلا. کبھی میں نے کیا فتح کیا ہے, میں نے کو اللہ معاف کرے انڈیا کا جا کے میں نے تباہی کر دی ہے. ابھی تو میری تو سوچ وہ ہے کہ ان کو جو ہمارے شرارتی ہے پڑوسی ملک ہے ہم اس کا بھی ستیہ ناش کریں. میری اپنا مشن ہے ان فورسوں کے ساتھ مل کے, کہا میں نے ذکر کیا تھا جذبہ ہے ایک, اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ مجھے اس سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہائی کمیٹی میں شامل ہو گئے, حق کی آواز بلند کروں گا. مسئلہ کشمیر کے لیے میں آگے آگے پیش ہوں گا. مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن تو ان کو ہونی چاہیے انشاءاللہ ہوگی کہ اگر یہ چھیڑخانی کریں گے تو اللہ کے حکم سے دروازے وہ جو ہے وہ سب کے برابر ہیں. وہاں تو کوئی جی صاحب بھی جائے تو وہاں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ایک ہی صاحب ہے. میں بڑا خوش ہوں ہمارے سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہے, وہاں سارے لائن میں دھکے کھاتے ہیں. سپاہی جائے, سپاہی تو وہاں نہیں جاتا,
سب انسپیکٹر رینک تک جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہاں ہم ہی افسروں کہتے ہیں کہ سر آج میں بیٹھ جائیں, ہم کو جگہ اپنی خالی کر دیتے. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا یہ میں مشکور ہوں کہ وہاں پہ وہ سارا برابری چلتے ہیں. سر بات آپ نے کری ٹینڈر کے حوالے سے, ٹینڈر سے مراد یہ ہے یا تو پیسے دینا یا فیوریٹزم, کیا مقصد ہے اس بات کا؟ سعید بھائی میں کہتا ہوں کہ جب جو مرضی کر لو, سچائی نہیں چھپنی. کیا پیسے کا ذکر نہیں آتا؟ آپ میڈیا والوں نے تھوڑا مقصد کیا, میڈیا والوں نے پولیس کے لیے تھوڑا لکھا, لکھتے نہیں ہے پولیس کے خلاف مقصد کیا کوئی نہیں میڈیا والے لکھتے. میرے خلاف پولیس والے اپنا میڈیا والے لکھ دیتے, میرے حق میں وہ سرجانی کا جو پیریڈ ہے کہ پہلا پولیس افسر دیکھا ہے جس کے حق میں لوگ نعرے لگا رہے ہیں, وہ آپ لوگ کہہ رہے ہو نا کیا تاریخ کے بعد یہ بڑا واقعہ ہے. اور میرے سرجانی سے ٹرانسفر ہونے کے بعد مثلا لوگ روڈوں پہ آ گئے, اس کے بعد چلو میں منگو پیر آ گیا. سینٹر میں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میرا بھی تو حق ہے صاحب لینا. ابھی تو اچھا ہو گیا اس بہانے میں میرا اپنا صاحب جو میں لوں گا, اپنی ہر کیس کی پٹیشن لگاؤں گا کہ یہاں فلاں صاحب نے میسج آتی کی میں چپ رہا, فلاں صاحب نے کی میں چپ رہا. تو میں تو اپنے سارے ڈاکومنٹ لی. پھر اللہ کا شکر ہے میں جہاں ایک جگہ گیا تھا وہاں مجھے خود بلایا تھا, بہت بڑے وکلا تھے اور وہاں ایک دعوت تھی, شادی تھی, مجھے اسپیشل بلایا 3 بجے وہاں پہ تھا. تو انہوں نے بولا آپ ٹینشن نہیں لیں, شو کاز نوٹس سارا سسٹم. تو میں صرف نا ایک خاتون ہے, اللہ ان کو خوش رکھے, جن کا نام سہیل جی صاحب ہے, جن کے کاندھے پہ رکھ کے یہ چلانے کی کوشش کریں گے. میں ان کی عزت کے لیے تھوڑا پھر بھی سوچتا ہوں نہیں یار وہ خاتون بہت اچھی ہیں, بلکہ پاکستان میں نے ویسی خاتون کم ہی دیکھی ہیں. آج میرے کل پنجاب سے مجھے فون آیا, وہاں ہمارے کو اے ایس پی ہیں سول لائن فیصل آباد میں, تو انہوں نے ایک اچھے بڑے خاندانی زمیندار ہمارے جٹ بھائی کو اس کے بیٹے کو اٹھا کے بند کر دیا, میں 14 سال کے بچے کو, باپ آیا باپ کو بند کر دیا. تو کیا وہ لوگ کہاں احتجاج شروع ہو رہا ہے؟ تو ایک طرف ڈی پی او سامان کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں, ایک طرف ایک اے ایس پی صاحبہ جو ہے وہ وہاں پہ 14 سال کے بچے کو بند کریے. آج میری بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ کل ہم پریس کانفرنس کریں گے پولیس کے خلاف. میں کہتا ہوں پولیس کے حق میں پریس کانفرنس ہو, خلاف نہ ہو. پاکستان کی پولیس صرف سندھ کی نہیں, کے پی کے میں سن رہے ہیں بہت اچھا نظام ہے جو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں, بس اپنا بلوچستان کا بہت بہتر ہے. سندھ کا ستیہ ناس ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں. میری جتنی بھی صحیح باتیں ہیں کہیں دلائل سے بیٹھ کے کر لیں, میں نے کوئی جرم نہیں کیا. سر آپ نے بھی ایک بات کہی کہ پولیس کے حق میں نعرے لگنے چاہیے, پولیس کی فیور کے اندر بات کرنی چاہیے. تو آپ کا نہیں خیال جس طرح اب آپ آواز اٹھا رہے ہیں یہ پولیس سسٹم کے خلاف جا رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کے خلاف تو میں کوئی کہہ رہا ہے میں نے محاذ پتہ نہیں اللہ نے جنگ کر دیا. کوئی جنگ نہیں, جنگ تو ہم نے انڈیا کے ساتھ کرنی ہے. جو ہماری مقصد یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے, یہاں ہماری جنگیں کون سی ہیں؟ یعنی اپنے محکمے کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں, کوئی اعلان جنگ نہیں ہے. یہاں صرف میں دلائل سے سمجھا رہا ہوں اثرانے والا کو کہ کچھ سوچو. جن کی آپ چلو میں کہہ رہا ہوں مسجد میں چلتے ہیں, ایک انصاف ہے نا, خانہ کعبہ ہے وہ تو دور ہے. گل اوان صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بیوقوف بنایا رشتہ صاحب کو, یہ دوسرے صاحب ہیں اور بھی بشمار ہوں گے کہ چلو مسجد میں چلتے ہیں, اللہ اس کو وہی غرق کر دے جو جھوٹ بولے. ٹھیک ہے جی, کہ کیا یہ پیسے نہیں کما رہے؟ میں تفصیل دوں گا, میں بار بار رشتہ صاحب کو, چونکہ مجھے ان کو مقصد دیکھ کے ان کی شکل بھی ماشاءاللہ بڑی معصومانہ ہے, پیارے افسر ہیں. میمن صاحب نوکری نہیں کبھی کی ایس ایس پی رینک میں, لیکن جہاں بھی سنا ہے ان کا, ہمارے پرانے افسر ہیں ذکر آ گیا ہے جن کو سرجانی سے ہٹایا گیا ہے, انور علی شاہ صاحب ڈی ایس پی سید آدمی اور وزادار آدمی, میں ادھر ہی صاحب پوسٹنگ میں انور شاہ ڈی ایس, ان کی سن لو پورا داستان. اتنی داستان ہے کہ انہوں نے مقصد کے ڈی ایس پی ہونے کے ناطے ایس ایچ او کی نوکری بھی انہوں نے کی ہے, انہوں نے انور علی شاہ صاحب نے, اور انہوں نے کسی پہ کوئی مقصد بٹن نہیں ڈالا. میں نے دیکھا ڈی ایس پی سامان جو بروپی ہے, میں نے کل کیا بولا تھا اس سے بہتر اے ایس پی سامان لگاؤ گو, جن کو کل کو یہ تو ڈر ہوا یار کہیں وہاں سے غلطی نہ ہو جائے تو آئی جی تک جانا ہے, بجانا ہے نا کل. وہ مقصد ہے کہ بڑے طریقے سے صاف ستھرے طریقے سے وہ نوکری کریں گے, یا پھر نہیں تو پھر پوری کراچی میں ایس ایچ او اے ایس پی لگا دو. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا, میں حالانکہ اپنے ہم رینک کی مخالفت نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں صرف انصاف ملنا چاہیے. جو بندہ کرپٹ ہے یا عرصہ دراز سے بے شمار لوگ ہیں, خدا کی قسم سعید بھائی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن کو ایس ایچ او شپ کا پتہ ہی نہیں, اور انہوں نے امتحان کا کٹا کھولا ہوا ہے. میں نے بولا ایس ایچ او شپ ہے سب سے پہلے خوش اخلاقی. ہمارے نبی پاک کا سب سے بڑا فرمان کیا ہے؟ خوش اخلاقی. دین میں سب سے بڑا خوش اخلاقی. اس سے ہم غافل ہیں, گھور کے دیکھتے ہیں. پولیس جو ایسے جیسے تھانے کی مالک ہے, تو سب سے پہلے قبضہ تو ہم اس کا ختم کرائیں نا. قبضہ تو مینی قبضہ, میں نے اس دن بولا کوئی مسئلہ نہیں, میری چیک کر لیں, صفدر شاہ موجود ہیں,
آئی جی صاحب نے ڈی آئی صاحب بولا, ڈی آئی صاحب نے ایس ایس پی کو بولا, ایس ایس پی صاحب نے نیچے بولا, اخیر کو ڈی ایس پی منگو پیر میں بات آئی, جینئن کام تھا, پارٹی موجود ہے, میں وہ کروں گا پروف کے ساتھ. آگے رپورٹ دینی تھی. اس سے پہلے جو ڈی آئی صاحب تھے یوسف دئی صاحب, انہوں نے بولا یار خدا کے لیے جان چھڑاؤ. صفدر صاحب نے بولا یار چیمہ صاحب تیرے علاوہ یہ کام کو نہیں کر سکتا, تو مرد اور بہادر آدمی ہے اور یہ کام کرنا ہے خدا کے لیے. میں کہ جی مجھے کوئی بندے تو دے دو. آن ٹائم جہاں پروگرام بنا, یقین کریں میں نے آن ریکارڈ بات ہے, صفدر صاحب نے بولا ایک ایس ایچ او منگو پیر گولوان صاحب کی بات کرو, ایک ایس ایچ او سرجانی آپ کو ملے گا, ایک ایس ایچ او پیر آباد ملے گا. میں کہ ٹھیک ہے جی. جب صبح تیاری ہوئی, لیڈیز کانسٹیبل بھی آ گئی, کیونکہ وہ قبضے میں 150-200 خواتین 8-10 منٹ قبضہ کر کے بیٹھے تھے نجائز طور پہ. تو صبح جب ٹائم آیا روانگی کے لیے, موبائلیں تیار ہیں, تو گولوان صاحب نے بولا میرے کو گھر سے فون آ گیا ہے, یہ جن کو اڈیشائی صاحب بہت چیمپئن بنا رہے ہیں, میں ثابت کروں گا, گھر سے فون آ گیا ہے, ایمرجنسی ہو گئی. اس کے بعد باہر دیکھا تو سرجانی کے ایس ایچ او صاحب نے ایک ایسے بھیج دیا, پیرآباد والے نے ایک ایس ایچ او بھیج دیا, 3 سپاہی ساتھ. اس کے بعد جیسے میں ذکر کر رہا تھا, گولوان صاحب جب یہ رات کو ڈیزل نکالتے تھے, پروف ہے میرے پاس سارا, بتا ویڈیو کلپ بھی ہے, تو گولوان صاحب رات کو میڈیکل کی انٹری کر کے طبیعت صحیح نہیں گھر چلے جاتے تھے. طریقہ واردات ہے نا, میں طریقہ واردات کا بتا رہا ہوں بار بار کہ طریقہ واردات ہے ہر بندے کا. میری گولوان صاحب سے دشمنی ہے, مقصد میرے ہم رہ گئے, لیکن میں حق اور سچ کی بات کرتا رہوں گا. نہیں دیکھیں, حق اور سچ کے اندر یہ تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ گولوان صاحب کو ایک ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم تھوڑی سی دیر پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے ڈی ایس پی سرجانی انور شاہ صاحب کی بات کری, وہ بھی تو میرے خیال میں جس حوالے سے ایمانداری سے ڈیوٹی کر رہے تھے, فیورٹزم کا نظام ان کے اگینسٹ ہوا, ان کو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے تھے, یہاں سے ان کو اٹھا کے باقاعدہ ٹریفک میں ڈال دیا گیا. یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا اس دن, آپ نے میرا بھی انٹرویو کیا تھا, ایسے ہی ہے. پہلے ان کا انٹرویو کر کے آئے تھے, اس کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے جی. یہ پہلے جب وہ پوسٹر تھے, میں نے جب بندے کو اللہ کو جان دینی ہے, ڈرنا خدا سے ہے, دن معاشر کی پیشی سے ڈرنا ہے, تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے, جو میں لفظ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو مزید گناہگار نہیں کر رہا, کہیں جھوٹی قسم ہی تو بہت بڑا گناہ ہے نا, خیال ہے. تو میں ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں. بہروپیہ پن میرے کو پسند نہیں ہے. میرا جو بار بار لفظ آتا ہے کہ انور علی شاہ صاحب کو جو میں نے دیکھا ہے, اب لوگ بولیں گے شاید ان سے کوئی تعلق اللہ, میری ملاقات نہیں رہی, وہ کہیں آئے السلام وعلیکم السلام, ٹھیک ہے. ایک دن پرول کر ہوئی, میں نے دیکھا اس دن کیا افسر ہیں, انہوں نے اتنے پیار محبت سے ہاتھ جوڑے ملازموں کو, بیٹا ہماری عزت کا خیال کرو, اپنا کبھی کرو, افسران بالا کو موقع نہ دیں. یہ انور شاہ صاحب نے سرجانی تھانے میں جو رول کا لی نا, تو میں نے پہلے دن ان کا جن دیکھا کہ اتنا اچھا ان کا تو طبیعت, آج وہ سچائی کو کہاں کیا بتائیں. انہوں نے یہاں کام کیا, ایس ایچ او کا بھی کام انہوں نے کیا, جب سمجھے یہ رکاوٹ بن رہا ہے انہوں نے حب تک مکمل کر کے کہ جہاں گاڑی کو نکلے مجھے مقصد ایک بتانا, انہوں نے ناک میں دم کر کے اتنا گٹکے پکڑے, اتنے ڈیزل کے کنٹینر پکڑے, جو ٹینکر ہیں وہ بند کرائے, کسٹم والوں کو دیے. ایس ایچ او کی ڈیوٹی ڈی ایس پی صاحب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بہانہ بنا جس میں سب سے بڑی سازش رو ناظم صاحب کی ہے کہ ان کو چاہیے تھا اپنا گروپ, جو میں نے حیدرآبادی گروپ کی بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ نشر ہوگا ایک دن پورا ریکارڈ کے ساتھ. انہوں نے جناب سازش کر کے, بلاول صاحب آ رہے تھے کہ یہاں کو کون سا گوٹ ہے یہاں پہ نا ہمارے علاقے میں, اس کے اندر وہ غریب اپنے دفتر واش روم گئے ہیں, اور اوپر سے لگا یہ ڈی ایس پی صاحب تو نہیں ہے, وہ شالا اپنا میڈم نے بھی اس وقت کون سی خاتون ہے اپنی ایس ایچ او نہیں ہے جو یہاں رہ گئی ہیں, شرافت صاحبہ, تو ان کی وہ لفٹن بیٹھی ہوئی ہے, وہ سچی, اور ڈی ایس پی صاحب واش روم گئے, وہ جھوٹے ہو گئے. پلانے گناہ کے ڈی آئی صاحب نے منڈ کے ان کو ٹرانسفر کر دیا, جن کا نام کیپٹن آسم قیم خانی صاحب ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک مجھے ان کے ہاتھ سے کوئی ایسا نہیں ملا, لیکن میری پیشی نہیں ہوئی کیونکہ میری کبھی کمپلین ہی نہیں گئی. اگر میری کوئی کمپلین ہوتی یا میرے سے بدتمیزی کرتے یا ایسا کوئی واقعہ آتا تو اس کا کوئی کہانی اور ہوتی. یہ بھی یا ان کی قسمت اچھی ہے میری, کیونکہ میں تو اندر سے تب گیا ہوں. ابھی جو میں اتنا تپ گیا ہوں یار, حد ہوتی ہے سعید بھائی, ظلم کیا تھا میرے کو تو پروف در پروف ہے, اور میں کریمینل کے خلاف چل رہا ہوں. اس کا مقصد اندرون خانہ کہتے ہیں اس کو سائڈ کرو تاکہ نہ ادھر کو دیکھے گا نہ بات کرے گا. کلوز کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نہ ہوگا, مجھے تھانے تک الاؤ نہیں کہ میں تھانے جاؤں, اس لیے کہ میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں سارا. ابھی مجھے ساری رپورٹیں آ رہی ہیں, منگو پھیر کی ساری آ رہی ہیں. 6-7 بندوں کا ٹولہ ہے نئے, وہ صاحب جو ہے کیا نام عبد الخالق انصاری صاحب کا, حاجی صاحب جن کو بھی کہوں گا, ٹھیک ہے جی, جنہوں نے آپ کلپ دیا. اب کلپ میں آ جائیں گے کہ چیمہ صاحب نے وائلیشن کی رول کی, تو وہ کہاں جائیں گے, ان کا شوکس کیوں نہیں نکلا, نکلنا چاہیے نا. میں نے آج مشورہ کیا تو بولا بھائی اسی میں تو پھنس گئے کہ وہ کلپ جو ہے ان کے میں نے پروف دیا ہے, تو وہ شوکس ان کے کیوں نہیں نکلے. یہ بہت بڑی کہانی آگے جانے والی سعید بھائی.
نہیں وہ تو خیر ویڈیو ہم نے بھی دیکھی ہے. عبد الخالق انصاری صاحب ہیں SHO, ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے 30-35 سال ہو گئے پولیس میں سروس کرتے ہوئے, اور اس نے شکریہ ادا کیا تھا ایڈیشنل IG صاحب کا کہ انہوں نے جو قانون پاس کیا اس کے حوالے سے میرٹ کی بنیاد پر SHO آ رہے ہیں. لیکن ان کی بھی بات ایک سمجھ میں نہیں آئی. ان کا اپنا کہنا یہ تھا کہ میں 3 مرتبہ ایگزام میں فیل ہوا. ہاں خود بولا بھائی, اگر آپ 3 مرتبہ ایگزام میں فیل ہوئے, 4تھی مرتبہ اگر آپ پاس ہوئے, تو یہ قانون کچھ کسی بھی عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر, ہم بات کر رہے تھے فیوریٹزم کی اور ہم بات کر رہے تھے پسندیدگی کی. جی جی. تو آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اعلیٰ افسران جو آپ کے DIG صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ایڈیشنل IG صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان تک اگر غلط انفارمیشن جا رہی ہے اور غلط انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر اگر وہ معطل کر رہے ہیں یا ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو ان کی تو علم میں نہیں ہے کوئی بھی چیز. اس کا مقصد تو یہ ہوگا کہ نیچے کا عملہ ان کو گمراہ کر رہا ہے. اب اللہ تو سب سے پہلے سننے والا ہے. میں اگلے دن کو بات کرتے, میں خیر FIR اگر اللہ میاں کے پاس جاتی ہے نا, کیونکہ اس سے بڑا انصاف والا ہے کوئی نہیں, تو ابھی کاٹتے ہیں. FIR بھی بندوں کے پاس جانی ہے, تو چھوٹی موٹی FIR نہیں کاٹنی, صلح کرانی ہے. میں پروف دیتا ہوں کہ میں نے جھگڑوں کی صلح کرائی ہے, وہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. 2 گھنٹے لگ جائیں, اسی کو گلے ملا کے بھیجو. FIR کاٹو, 302 فوری کاٹو, ڈکیتی فوری کاٹو, جو بنتی ہے اس میں دیر ہی لگاؤ. حالانکہ ان FIRوں میں بھی پولیس نے لوگوں سے زیادتیاں کی ہیں جو حق بنتا ہے کسی شہری کا. اور میں حلف اٹھاتا ہوں, آج تک میں نے کسی بھی معاملے پہ کسی FIR کے پیسے لیے ہوں. ابھی ایک FIR کا ایوارڈ مل رہا ہے, ایک چیز ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے, اس کا کیا ایوارڈ ہے؟ محترم سوائے عزیز کے حوالے میں اس کا کلپ بھی ہے, اور گلوان صاحب نے چلایا کہ 5000 روپیہ نقد. اب یہ تو سب کو دینا چاہیے, ہر بندہ جو FIR کاٹے اس کو انعام دینا چاہیے, جیسے ٹریفک میں کمیشن ہوتا ہے چلان کاٹنے کا. تو یہ تو اچھی رسم ڈال دی ان لوگوں نے کہ FIR کاٹنے کا 5000 روپے سرٹیفکیٹ ملے گا. سوچنے کی بات ہے, وہ چونکہ خاتون ہے نہیں ہے, ان کو نہیں پتا, یا ان کو کسی نے بولا ہوگا کہ گلوان صاحب کے لیے یہ کو کرو, پیچھے کوئی سسٹم ہوگا نا. تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے سعید بھائی, جو ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ FIR کاٹنے کا ایوارڈ مل رہا ہے. تو ابھی تو حدیث پڑ جائے گی کہ پھر ایوارڈ کا کل کو کلیم کریں گے کہ ہم نے FIR کاٹی, فوری بندہ آیا بٹھایا FIR کاٹ دی, تو ہمارے کو ایوارڈ دیا جائے چونکہ گلوان صاحب کو ایوارڈ ملا ہے. کوئی بات کرنے والی سعید بھائی؟ سر صرف ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو آپ لڑ رہے ہیں یا آپ نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے, اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ اس کا اللہ کرے اچھا ہو, لیکن اس میں کئی بڑے رگڑے میں آئیں گے. کئی لوگوں کے بڑے افسران کے پروموشن تک نہیں میں ہونے دوں گا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی, داغ لگ جائے نا تو دھونا بڑا مشکل ہے. اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد ہے, سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد بیٹھتے ہیں. ہم نے بھی اپنا, جیسے ہماری مس کنیکٹ سسٹم ہے یار, کبھی آج تک یہ ذکر کیا سے مس کنیکٹ, یعنی SHO کی مرضی ہو مس کنیکٹ بنا کے بغیر کسی وجہ سے کسی کو معطل کرا دے. مس کنڈکٹ کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. جہاں دیر نگری ہے, جس کی مرضی مس کنیکٹ بھیج دو جی, حاجی صاحب ہے جنہوں نے مس کنیکٹ بھیج دی ہے, ایک بندے کے ساتھ زیادتی کرتے, آپ کی کسی بنتی نہیں ہے. جیسے جو DSP ہے, کیا نام ہے, منگو پیر کے الحاج بنگش صاحب, ٹھیک ہے جی, مس کنیکٹ, فرعونیت, اندر دفتر بنایا ہوا ہے, ڈبل کمرہ, AC چل رہے ہیں, موجیں لگی ہوئے ہیں, باہر بولیں گے سر میں تو 24 گھنٹے جاتا نہیں ہوں, اندر کی کہانی کیا بتاؤں. اس میں شرم آتی ہے وہ بات کرتے بھی کہ جو اندر وہاں گول کھلائے جا رہے ہیں اس دفتر میں, میں پروف دے دوں گا کہ وہاں ہوتا کیا ہے, وہاں کی کہانی. شرم آتی ہے پھر اپنے منہ پہ اپنی چپیڑ والی کہتا ہوں کہ جو اس وقت حاجی صاحب ابھی تک کیوں نہیں ٹرانسفر کیا, ان کو ٹرانسفر کرنا چاہیے تھا. یہاں والے DSP صاحب کو میں جانتا نہیں, ان کے بارے میں نیک ہوگا سرجانی والے علی حسن صاحب, ٹھیک ہے نا, جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ساری سازش کی جڑ یہ DSP بنگش ہیں, جنہوں نے مسلمانوں کو بھی غلطیاں بنایا. کیونکہ 1 مہینہ تک انہوں نے میرے کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی, باہر درخواستیں جائیں, بولا جی DSP صاحب کیا ہوا ہے بھائی, مال لیا ہوگا نا, پلاٹوں کا کام ہو رہا ہے, میرے پاس درخواست ہے, یہ ہمارے پلاٹ میں قبضہ ہو گیا, میں ثابت کروں گا. جب ان کو پتا چلے میرے لیے خطرے کا باعث بنے گا, انہوں نے کاٹی سازش. پھر جب انہوں نے میرے کام دیکھے, تھانے میں رش دیکھا, حلفین کہتا ہوں مجھے بلایا دفتر میں, بولا یار چیمہ میں معافی چاہتا ہوں اس بات کی, میں آپ کو سمجھ نہیں سکا. آپ جیسا افسر جو اتنے لوگوں کو ٹائم دے کے اور نپٹا رہے ہو, میں نے اپنی تاریخ میں دیکھا یہ بنگش صاحب کے الفاظ ہیں, آج کے بعد تو ہمارا بھائی ہے. اور یہ بھائیوں والا پیچھے سے وار کیا, ہم جٹ لوگ ہیں, ہم پیچھے سے وار نہیں کرتے, وارننگ دیتے ہیں. پیداج میں وارننگ دے رہے ہو نا بار, افسر ہو یا کوئی بھی ہو, احترام ضروری ہے, لیکن وارننگ پیچھے سے چھڑانے کو ہونا, میں نے جو مرضی کر کے دیکھ لیں, شوکاس کا جواب دوں گا. ایز پر رول ان کی جو پاور ہے وہ اپنا استعمال کرے, آگے جنگ دیکھے کیا ہوتی ہے, بادشاہ بندے یا. سر ہمارا سوال اپنی جگہ پر قرار ہے, آپ کا یہ کاز یا آپ کی یہ جنگ یا آپ کا یہ وار یا آپ کی یہ لڑائی کہاں جا کے رکے گی؟
आखिर एक दिन इन लोगों ने भी ट्रांसफर होना है, बोर्ड देखते ना आप, जी जी, बोर्ड पे लिखा होता है पीरियड, किसी का साल, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का 5 साल का नहीं है, वो बोर्ड कोई देख ले बंदा सोच ले कि आखिर जाना है, फिर आखिर दुनिया से भी जाना है, अल्लाह का हुक्म है। कोरोना लाखों खा गया, ठीक है जी, मुंह छुपाए फिर रहे हम लोग, अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग अभी कम हो गया है, तो हमें इन चीजों को ज़हन में रखना है। फिर बेशुमार साइड इफेक्ट हैं, किसी की औलाद नहीं होती, खासकर बड़े लोगों में, बच्ची छोटे वालों को देखो, बच्चों की लहरें लगी हुई हैं, छोटे तबके के गरीब जो हैं, और जो ज्यादा मकसद है उनके अंदर मकसद साइड कोई बद्दुआ लाजमी लगती है, दुआ बहुत ज्यादा लगती है। मैं बात जो कर रहा हूं कि ये अफसरान बाला को सोचना चाहिए कि 4 दिन का ये मेला है, दफ्तरों से निकले, घर से निकल के दफ्तर है, टाइम टेबल का मैं रोना रो रहा हूं। ओ सईद भाई टाइम टेबल रखो, मैं यहां तक मैंने बोला है, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, पूरा पोटा करूंगा, हफ्ते की छुट्टी खत्म होनी चाहिए। ये वफाक की छुट्टी है ना, खासकर हमारे महकमे के लिए, कि हफ्ते को भी दफ्तर में अफसर आए, क्लरिकल आए, जहां तो मौजे लगी है, क्लर्क भी 2 दिन छुट्टी करें मौजों से, अफसर भी नहीं आ रहे, मतलब 2-3 साल हो गए। तो मैं इस पर भी करूंगा, मैं इंशाल्लाह, मेरा इस्लामाबाद का प्रोग्राम है, मैं रिजल्ट देख रहा हूं इनका कि इनकी तरफ से क्या आता है, ठीक है जी। मैं सेक्रेटरी सलीमान साहब से मिलूंगा, आगे कई घरों को मिलूंगा, इनको नहीं पता अभी, लेकिन इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये अल्फाज, ये सोच है जनाब अब्बास चीमा साहब की, फैसला आप लोगों का है, कौन गलत है कौन सही है। हमारा काम एक आवाज को उठाकर आगे तक भिजवाना है। बाकी मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक। सईद लोधी